बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस सदा के साथ कि अगर आपको हमारी मारूज़ात सच और हक़ पर मबनी लगती हैं तो इस पैगाम को मज़ीद फैलाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल को न सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब कर लें बल्कि अपने दोस्तों तक भी इस पैगाम को ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी रहनुमाई भी फरमाते रहें। आपको हमारी कौन सी बात, कौन सी आदत या गुफ्तगू का अंदाज़ या कुछ भी, या हमारा कोई मौक़िफ़ पसंद है, उसकी भी निशानदेही कर दिया करें। जिस बात से इख्तलाफ हो उसको भी ज़रूर मेंशन कर दिया करें। हमारे लिए आपकी राय बहुत मुक़द्दम है। नाज़रीन, 2024 की आखिरी शाम में है। कल हम इस साल को भी खैरबाद कह देंगे और ये साल पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा बहुत बुरे लफ्ज़ों में। इस साल रूनुमा होने वाले वाक़यात कई दहाइयों तक मौज़ूए बहस बने रहेंगे। नाज़रीन, आप कुछ भी कहें, दुश्मन भी ये बात मानता है कि ये साल सिर्फ़ एक शख्स का साल था और उसका नाम है इमरान खान नियाज़ी। ये साल इस पैगाम का साल था कि अगर आप सच्चे हों और सच पर डट जाने की हिम्मत रखते हों तो फिर आप ही दुनिया की हर ताकत से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके इर्द गिर्द आवाम का हजूम हो, सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप जो कह रहे हों वो कर सकने की हिम्मत भी रखते हों। फिर चाहे आपका नाम लेने पर पाबंदी हो, आपका नाम लेने वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए, सरों से चादरें खींची जाएं, या आपके नाम पर जमा होने वालों के कारोबार बर्बाद कर दिए जाएं, आपको जेल की तारीख कोठड़ी में बंद कर दिया जाए, आपसे मेल मुलाकातें ख़त्म कर दी जाए, आपके जज्बे सच्चे हैं तो फिर शऊर का नूर फैल कर रहता है। और इमरान खान ने यह नूर आम कर दिया। अब सियासत का हर हवाला खान का हवाला है, क्योंकि वो दलील में भी जीत चुका है और मैदान अमल में भी फातेह ठहरा है। उसका हर मुखालिफ अपने ज़ख्म चाट रहा है। 2024 का आगाज़ नाज़रीन याद होगा आपको 13 जनवरी के मनहूस फैसले से हुआ, जब अदालत में बैठे एक मुनसिफ नुमा शख्स ने, जो आज किसी भी इंसान को फेस करने से भी कतरा रहा है, उसने बदले की हवस में तहरीक इंसाफ से उसका निशान बल्ला छीन लिया। अपने तय उसने तहरीक इंसाफ को बेदस्तपा कर दिया। इस फैसले के बाद इलेक्शन से पहले ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर ज़मीन तंग कर दी गई। किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी का कारोबार बर्बाद कर दिया गया। ताकत में अंधे हुक्मरान सियासी मुखालफीन की इज़्ज़तों पर भी हाथ डालने से नहीं कतराए। अक्सर हल्कों में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो ऐसे थे जिन्हें इलेक्शन से पहले कोई जानता तक नहीं था। फिर उनमें से किसी के पास गाजर, मूली, बैंगन, घंटी, चारपाई और चूल्हे जैसे इंतखाबी निशान थे। इलेक्शन से चंद रोज़ कबल इमरान खान को 3 मुकदमात में सज़ा सुनाकर अवाम को पैगाम दिया गया कि अब सियासत में इमरान खान की वापसी नामुमकिन है। मगर फिर उसी साल 8 फरवरी को चश्मे फलक ने देखा कि पूरी कौम वहाँ खड़ी थी जहाँ इमरान खान उन्हें बुला रहा था। एक खामोश इनकलाब था। चाहिए तो ये था कि मुनज़्ज़म अवामी राय के सामने सर तस्लीम खम कर दिया जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और वहीं से फिर बदकिस्मतियों का और नहुसतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान के मुखालिफ अखलाकी तौर पर बड़े कंगाल निकले और इमरान खान और उसकी जमात पर एक नया जाल डालने का काम शुरू कर दिया गया। मगर उसका नतीजा क्या निकला? इमरान खान का हर मुखालिफ अपनी वक़्त खो चुका है। आज इमरान खान ऐसा सियासी पारस बन चुका है कि जो भी उससे मस करता है वो हीरा बन जाता है और जो भी उससे दूर होता है वो रांदा दरगाह करार पाता है। आज कहाँ है परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमर कियानी, महमूद खान और असद उमर जैसों का भी कहीं जिक्र नहीं है। ये जब तक इमरान खान के साथ थे तो उनकी वक़्त थी, उनकी हैसियत थी, उनके कहे हुए लफ्ज़ों में जान थी। आज ना वो ख़ुद पहचाने जाते हैं और ना उनके लफ्ज़ों में कोई जान है। 2024 जाते जाते पैगाम दे रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तानी सियासत में वही सिक्का चलेगा जिसे कैदी नंबर 804 राइज करेगा। 2024 की आखिरी शामें बता रही हैं कि 2025 में इमरान खान की सियासत का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। इस हवाले से नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या किसी के कहने पर कोई डील नहीं करूँगा।
ناظرین میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو ہی پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے کسی بھی سازش کی، عمران خان جو ہی اس کو موقع ملتا ہے اس کے 2 لفظ اس عمارت کو زمین بوس کر دیتے ہیں. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا ہے. میں ہر کیس لڑوں گا، جب کیسز لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر، ناظرین غور فرمائیے گا، اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا. خان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کے لاتعداد لوگ لاپتہ ہیں، لال مسجد کی طرح لاشیں دفنائی گئی ہیں، اور خان نے کہا ہے کہ وہ 2 مطالبات ہیں اس کے، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. یعنی عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. خان کا کہنا ہے کہ مجھے باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میرے کارکن جیلوں میں ہوں اور میں باہر آ جاؤں. ناظرین پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اور سوشل میڈیا کی سکرینز پہ یہ سننا دیکھنا بہت آسان لگتا ہے. ناظرین جیل میں بیٹھ کے یہ بات کہنا مشکل نہیں، کم و بیش ناممکن لگتا ہے. اس کے لیے وہی جگرا چاہیے جو شوکت خانم کے بیٹے کے پاس. ناظرین اس حوالے سے ایک خبر بھی سن لیں. ذرائع کے مطابق اگر 31 جنوری تک عمران خان کے مطالبات حکومت نہیں مانتی تو 8 فروری جو الیکشن ڈے تھا اس دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. اور اس حوالے سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس احتجاج کے وقت امریکہ میں بائیڈن حکومت کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہوگی. اور ناظرین اس حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گزشتہ روز یہ طے کیا گیا ہے، گزشتہ رات یہ طے کیا گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی ہوئی ساری قیادت ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ باہر کی دنیا میں 8 فروری تک اگر جانے کی نوبت آئی تو پھر بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے جائیں گے. یورپ کے 3 ملکوں میں پورے یورپ کو اکٹھا کیا جائے گا، جس میں آبویسلی لندن اور فرانس شامل ہوں گے، اور غالباً تیسرا ملک اٹلی چنا گیا ہے. آسٹریلیا میں ہوں گے مظاہرے، ناظرین کینیڈا میں مظاہرے ہوں گے، اور امریکہ میں نیو یارک اور واشنگٹن میں بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں گے. خبر دینا آپ کو یہ مقصود تھی کہ نیو یارک یا واشنگٹن میں ہونے والے کسی ایک مظاہرے، دونوں میں سے ایک مظاہرے میں رچرڈ گرنیل کو خطاب کی دعوت دی جائے گی، جو اس وقت حکومت پاکستان کی چھیڑ بن چکا ہے، چڑ بن چکا ہے. وہ رچرڈ گرنیل جب پاکستانیوں کے جلسہ عام سے خطاب کرے گا، احتجاجی جلسے تھے، تو وہ بھی ویسے ایک عجیب منظر ہوگا کہ وہ کیا کیا کہے گا، یہ حکمرانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ناظرین تحریک انصاف اور عمران خان پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ عوام کی امیدوں کا مرکز و محور وہی ایک شخص ہے اور یہی ایک جماعت ہے. مگر اس دوران اس پر بہت کم بات ہوئی ہے کہ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے. ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے، یا اتر چکی ہے، میں نہیں کہتا، اتر رہی ہے. تو نون لیگ بھی دوسری طرف تیزی سے قصہ ماضی بنتی جا رہی ہے. لوگوں کو ٹھٹھا اڑانے کا، عوام الناس کو مذاق اڑانے کا موقع ملنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے اپنے پوتے کی شادی میں میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے بھائی وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی ایک انتہائی افسردہ سی تصویر، واقعی وہ تصویر، وہ شاکر شجاع آبادی کا شعر یاد آ جاتا ہے. وہ شعر چھوڑیں ایک طرف، آپ ان کی تصویروں کو صرف دیکھیں، اس تصویر کو دیکھ لیں، اور پوری اس تصویر میں ان کی ویڈیوز کو دیکھ لیں. وہ پوری کہانی بیان کر رہی ہے کہ اگر شادی کی تقریب میں بھی ان لوگوں کے چہرے ایسے بنے ہوئے ہیں تو معاملات کتنے گمبھیر ہو چکے ہوں گے. ان حالات میں پارٹی کے اندر جو انتشار ہے اس پر ہم نے بہت کم بات کی ہے. حالت یہ ہے ناظرین کہ نون لیگ تنظیمی طور پر بالکل ناکارہ ہو چکی ہے. اس وقت ملک کے کسی بھی حصے میں نون لیگ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن میں کونسلر کی ایک سیٹ جیتنے کے بھی قابل نہیں ہے.
نون لیگ کا ایک گروپ اقتدار میں ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کا انہیں حکم ملتا ہے، اور وفاقی وزارتوں میں موجود یہ چابی کے کھلونے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات اور بیانات سے پارٹی جو ہے وہ پستیوں کے کن گڑھوں میں گر گئی۔ ان وزیروں نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ آئندہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کے بغیر اقتدار کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتی، مگر دوسری طرف نون لیگ میں ایسے رہنما بھی موجود ہیں جنہیں شدت کے ساتھ یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ پارٹی ڈوب رہی ہے اور تیزی سے اس مقام تک پہنچ رہی ہے جہاں سے پھر اس ڈوبتی کشتی کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا۔ ان پارٹی رہنماؤں میں خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ شامل ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا تازہ بیان یہ ہے کہ عمران خان، نواز اور زرداری یہ مل کر بیٹھ جائیں تو پاکستان کے مسائل 70 روز میں حل ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ سوچ بھی پنپ رہی ہے کہ اب نون لیگ کو عمران خان ہی ریسکیو کر سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ایسے حالات پیدا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا جا سکے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ نون لیگ کے اندر ان رہنماؤں کی نظر میں اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ کی سیاسی تنہائی ختم ہو جائے گی، اور اسی صورت میں نواز شریف کا سیاسی سکتہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس ملاقات سے نواز شریف کی اجڑی سیاست بھی ہری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی صورت میں پارٹی کو انتقامی صورتحال سے بچایا جا سکتا ہے، جس کا کہ بار بار عمران خان اشارہ کر چکے ہیں کہ میں اقتدار میں آ کر کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ نون لیگ کے ان رہنماؤں کا خیال یہ ہے کہ ان کی جماعت جس طرح کے ظلم میں حصہ دار رہی ہے، اگر عمران خان نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی تو نون لیگیوں کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جو کچھ گزشتہ 2 سال میں نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے، اگر اگلے 2 الیکشن نون لیگ کے لیے ہارنا اور پی ٹی آئی کا جیتنا 2 الیکشن اس کے بعد، وہ تو ان کا حق بنتا ہے۔ یعنی نون لیگ کا ہارنا اور پی ٹی آئی کا جیتنا کم از کم 2 الیکشن تو ان کا حق بنتا ہے۔ تو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی بوئنگ 747 کو ری ڈیزائن کیا گیا تو اس کے واش روم میں کھڑکی رکھی گئی، تو کسی خاتون نے کمپنی سے شکایت کی کہ آپ نے واش روم کی کھڑکی پہ پردہ نہیں لگایا، تو اس سے جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے۔ تو کمپنی نے جواب دیا کہ محترمہ، اگر کوئی بندہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز سے لٹک کر واش روم کے اندر جھانک سکتا ہے تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے پھر۔ تو ناظرین، اگر پی ٹی آئی پر اتنا ظلم توڑ کر، ظلم کے پہاڑ توڑ کر، اگر ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا اگلے 2 الیکشن حق نہیں بنتا، تو یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہی بات جو ہے یہ 2 رہنما مختلف لفظوں میں، نون لیگ کے یہ دونوں رہنما مختلف لفظوں میں بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی ان سب کوششوں کے باوجود ناظرین، میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نون لیگ عوامی محاذ پر پسپا ہو چکی ہے، جس سے اس کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ 0 ہو گئی ہے۔ ان حالات میں نون لیگ کا نواز شریف اور عمران خان کو ایک میز پر لانا مجھے، جیسے میں نے عرض کیا، دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا۔ اچھا ناظرین، اب کچھ بات ہو جائے 1 روز بعد شروع ہونے والے نئے سال کے پہلے مہینے جنوری کی، جو کئی حوالوں سے پاکستان کی سیاست میں فیصلہ کن مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں 3 ایسے مقدمات کا فیصلہ ہونے والا ہے جو آنے والے وقت میں پاکستانی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ پہلا کیس تو سیویلین کے فوجی ٹرائل سے متعلق ہے۔ فوجی عدالتوں نے 85 افراد کو سزائیں سنا دی ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کا آئینی بینچ پہلے والے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے گا یا نہیں۔ اگر فوجی عدالتوں کا قیام کالعدم قرار دے دیا گیا تو ان 85 افراد کے مقدمات دوبارہ سے سول عدالتوں میں آ جائیں گے۔ ایک متوقع فیصلہ ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت فوجی عدالتوں کی مزید کوئی کیس سننے سے روک دے۔
فوجی عدالتوں کو کہا کہ جی اناف از اناف، جو آپ نے سنا دیے، مزید آپ کیسز نہیں سنیں گے، اور اب تک کی ان کی سنائی گئی سزاؤں کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن قرار دے کر اب ان کی اپیل جو ہے وہ سول کورٹ میں سننے کا حکم جاری کر دیں۔ دوسرا اہم مقدمہ ناظرین جو اس جنوری میں سنا جائے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے، جو سب سے اہم ہے، اور خیال ہے کہ یہ کیس جنوری کے دوسرے ہفتے میں غالباً سنا جائے گا۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کے لیے کون سا بینچ بنتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ توقع ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے یہ درخواست آ جائے کہ پہلے یہ بینچ اس کا فیصلہ کرے کہ کیا اس کیس کو سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے یا نہ ہو۔ یہ درخواست بڑی دلچسپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی بینچ کے ججز کی اکثریت 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کے لیے فل کورٹ لگانے کی نہ صرف حامی ہے بلکہ بہت پرجوش حامی ہے۔ تیسرا اہم کیس جس کا فیصلہ جنوری میں آنے والا ہے وہ ہے شیخ رشید کی درخواست، جس پہ انہوں نے 9 مئی کے مقدمے میں خود پر لگنے والی فرد جرم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا۔ اس کیس کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ کا عام بینچ سنے گا۔ اس کیس کا فیصلہ اور اس میں سامنے آنے والی جو آبزرویشنز 9 مئی کے مقدمات کا مستقبل طے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 جنوری کو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا اگلا دور ہونے والا ہے، جس میں پی ٹی آئی تحریری شکل میں اپنے مطالبات پیش کرے گی۔ 6 جنوری کو القادر ٹرسٹ کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ عمران خان کی طرف سے کسی بھی طرح کی ڈیل کو مسترد کرنے اور بنی کالا شفٹ ہونے سے انکار کے بعد اب یہ بات کم و بیش یقینی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، البتہ یہ سزا اعلیٰ عدلیہ میں ٹھہر نہیں پائے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسی جنوری کی 20 تاریخ کو امریکی صدر کی حیثیت سے ٹرمپ نامی ایک بندہ حلف اٹھا رہا ہے۔ ایسا ناظرین، نون لیگ ایک طرف عمران خان پر تنقید کرتی تھی کہ عمران خان کی جو ویژن ہے صرف کٹے اور وچھے تقسیم کرنے تک ہی ہے۔ اسے آپ حالات کی ستم ظریفی کہیں یا عمران خان کے ویژن کی مضبوطی، کہ اب مریم نواز بھی مجبور ہیں کہ وہی کام کریں جو عمران خان نے شروع کیے تھے، پے در پے مسلسل وہی کام کرنے پہ مجبور ہیں جو خان نے شروع کیے تھے۔ پہلے عمران خان کے احساس پروگرام کے منصوبوں کو مختلف ناموں سے لانچ کیا گیا۔ اب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دیہی علاقوں کی خواتین میں بھینسیں اور گائیں تقسیم کریں گی، اور اس اسکیم کی افادیت پہ اب باقاعدہ لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ اس پر مجھے ایک کہاوت یاد آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک کم عقل بھی وہی کرتا ہے جو کام ایک عقل مند کرتا ہے، مگر بہت خرابی کے بعد۔ ویسے خان صاحب کو بھی ناظرین کبھی غور کریں کہ اس کو، یہ عمران خان نامی بندے کو 100 میں سے 100 نمبر دینے پڑتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے مخالفین کو اپنے پیچھے لگا کر نیچے گرایا ہے۔ مطلب اٹھ کے کسی کو یہ مخالفین جو ہے خان کے زمین سے اٹھ کے بتانے جوگے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیسے زمین پہ گرے ہیں، کیسے مہارت کے ساتھ خان نے ان کو گرایا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ ہیلی کاپٹر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور 4 بندے اس میں سوار ہوتے ہیں، تو وہ پائلٹ جو ہے نیچے ایک رسہ لٹکا کے کہتا ہے کہ آپ چاروں اس رسے سے لٹک جائیں اور بس اس رسے کو تھامے رکھیں۔ تو وہ چاروں اس رسے کو تھام لیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد پائلٹ کہتا ہے کہ وزن زیادہ ہے، ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی، تو وہ جو ہے وہ رسہ چھوڑ دے۔ تو ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے کہ چلو میں یہ آپ تینوں کی خاطر یہ قربانی دیتا ہوں، تو لیکن میں اتنا تو ڈیزرو کرتا ہوں نا کہ میری اس قربانی سے پہلے آپ تینوں باقی جو ہیں وہ میرے حق میں تالی بجا دیں۔ باقی تینوں تالی بجاتے ہیں تھلے، اور وہ بندہ صرف نیچے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو یہ جو نیچے گرے ہوئے بندے ہیں ناظرین، یہ کون ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں ایک چھوٹی سی خبر، ہمارے دوست شاہد اسلم صاحب کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کے وکلاء نے اب تک ان کے مقدمات لڑنے کے لیے کتنی رقم لی ہے۔
بلکہ بعض افراد دعویٰ کر رہے تھے کہ اس مد میں تحریک انصاف نے اب تک وکلاء کو 1 ارب روپے سے زیادہ رقم ادا کی ہے۔ اس پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے یہ وضاحت آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تک جن وکلاء نے عمران خان کے مقدمات لڑے ہیں ان میں سے صرف بیرسٹر سلمان صفدر اور خواجہ حارث کو فیس ادا کی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں پروفیشنل وکلاء ہیں، باقی بھی پروفیشنل وکلاء ہی ہیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ میری جب یہ پہلے بات آئی تھی تو میں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ میں نے بے شک فیس لی ہے کیونکہ میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، لیکن میں نے ٹوکن فی کے طور پہ فیس لی ہے۔ میں نے اگر میری فیس 100 روپے ہے تو میں نے کسی کیس میں 10 روپے اور کسی میں 25 روپے فیس وصول کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت کسی بھی وکیل نے عمران خان کا کوئی کیس لڑنے کے لیے 1 پائی بھی فیس کی مد میں نہیں لی۔ یہ ایک ضروری وضاحت تھی، سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اور ناظرین، آخر میں نعیم زرار صاحب کے لفظوں میں اس سال کی رخصتی: نہ جانے کتنے جواں سال ہم سے روٹھ گئے، نہ جانے کتنے جواں سال ہم سے روٹھ گئے، نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے بوڑھے ہاتھوں سے، نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے بوڑھے ہاتھوں سے جوان بیٹوں کے معصوم ہاتھ چھوٹ گئے۔ ابھی جو دیکھنا تھے سارے خواب ٹوٹ گئے، ابھی جو دیکھنا تھے سارے خواب ٹوٹ گئے، اس 1 برس میں یہ کیسے عذاب ٹوٹ گئے، اس 1 برس میں یہ کیسے عذاب ٹوٹ گئے۔ لہو میں بھیگا ہوا سال اختتام کو ہے، لہو میں بھیگا ہوا سال اختتام کو ہے، مگر یہ سال نو ہر ظلم کرنے والے پر، مگر یہ سال نو ہر ظلم کرنے والے پر یقین ہے بھاری رہے گا، بھاری رہے گا، سوال جاری رہے گا، یہ سال جاری رہے گا، یہ سال جاری رہے گا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔